अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हुकूमती हिकमत अमली में एक बार फिर तजाद। इसहाक डार साहब कहते हैं कि अपोजिशन जो भी 2 मई को लाहे अमल तैयार करेगी, TORs तैयार करेगी, उस पर गौर व फिक्र करेंगे। आज जाहिद हामिद साहब कहते हैं कि अदालती कमीशन की TORs फाइनल हैं, तब्दील नहीं हो सकते। इसके ऊपर गौर, और साथ ही करोड़ों की तशहीरी मुहिम, सरकार से कोई पूछने वाला है कि नहीं। लेकिन इस सबसे पहले एक खसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पानामा लीक्स के ऑफशोर कंपनियों के इंकशाफात के बाद करप्शन के खात्मे का मुतालबा जोरों पर है। शरीफ खानदान की ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात के साथ साथ कर्ज माफ कराने वालों की इंक्वायरी के मुतालबात भी सर उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के हवाले से ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि उन्होंने 9 करोड़ 96 लाख से जायद का कर्ज मुआफ कराया। कर्ज माफ कराने वालों की ये फहरिस्त बहुत लंबी है। कौमी असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक 1985 से 1994 के दौरान कर्ज मुआफ कराने वालों में शरीफ बरादरन सर फहरिस्त हैं। इन्होंने 12 अरब रुपए का कर्ज मुआफ करवाया। अगर ये भारी रकम जनूबी पंजाब के स्कूलों पर सर्फ की जाती, इससे हजारों बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सकता था। कौमी असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक चौधरी बरादरान ने 3 अरब 50 करोड़ रुपए, हमायूं अख्तर खान ने 80 करोड़ रुपए, सलीम सैफुल्लाह खान ने 2 अरब रुपए, सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख ने 70 करोड़ रुपए, मखदूम अहमद महमूद ने 50 करोड़ रुपए, पीर बगाड़ा ने 20 करोड़ रुपए, लगारी खानदान और जतोई खानदान ने 67 लाख रुपए कर्ज मुआफ कराया। और इस रकम से थर के प्यासे लोगों को पानी की फरहमी यकीनी बनाई जा सकती थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में भी 7 अरब 23 करोड़ और दूसरे दौर में 6 अरब 64 करोड़ रुपए की कौमी रकूम बैंकों को वापस नहीं की गयी और इस 14 अरब रुपए से सिंध में बुनियादी तिब्बी मराकज कायम किए जा सकते थे। मियां नवाज शरीफ ने कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम के नाम पर खरबों रुपए कौम की जेब से निकाले, लेकिन आज तक इस दौलत का हिसाब मांगा गया, न ही हिसाब दिया गया। शरीफ खानदान ने 6 शुगर मिलों और 8 टेक्सटाइल मिलों के लिए 6 अरब 36 करोड़ रुपए का कर्ज मुआफ कराया। परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार को इस्तेहकाम बख्शने के लिए करीबन 60 अरब रुपए के कर्ज मुआफ किए। ये रकम अगर कालाबाग डैम पर ही खर्च कर दी जाती तो इससे शहरियों को पानी की किल्लत से हमेशा के लिए निजात मिल जाती। नेशनल असम्बली के ही लर्जाखेज इंकशाफात बताते हैं कि 1985 से 2002 के दौरान सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, ताजरों और सनतकारों के 30 अरब रुपए के कर्जे मुआफ किए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2007 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2002 से 2007 के दौरान कर्ज मुआफ कराकर कौमी खजाने को 54 अरब रुपए का टीका लगाया गया। मुशर्रफ हुकूमत के इब्तिदाई 3 बरसों के दौरान सरकारी बैंकों से 18 अरब का कर्जा मुआफ कराने वालों में 1000 के करीब बाअसर ताजर और फौजी हुकाम शामिल हैं और इस 18 अरब रुपए से बलूचिस्तान की गुर्बत और बेरोजगारी पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता था। बैंकों से लिए गए कर्ज से 42 अरब 48 करोड़ 70 लाख रुपए मुआफ करवाए गए हैं और इतनी भारी रकूम से गैस और बिजली के मसाइल का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता था। आसिफ अली जरदारी के दौर में सिर्फ पहले साल में ही 33 अरब रुपए का कर्जा मुआफ किया गया। काले धन की इस गंगा में सियासतदानों से लेकर जजों, जर्नैलों, सनतकारों, ताजरों और ब्यूरोक्रेट तक हर एक ने खूब हाथ धोए। नैब की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 4 बड़े स्कैंडल्स में 100 अरब रुपए से जायद का गबन हुआ है। और तो और मुजारबा स्कैंडल में दीन के ठेकेदारों ने भी आम लोगों से 24 अरब रुपए बटोरे और फरार हो गए। सवाल यह है कि कौम की खून पसीने की इस कमाई को डकारने वालों का मुहासबा कौन करेगा और किस किस से हिसाब मांगा जाएगा। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, कानूनी माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारा साथ दे रहे हैं राना मोहम्मद अफजल साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अली जैदी साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमाई कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हैं, माहिर मुईशियात हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद आपसे आगाज़ करूँगी। फरमा दीजिएगा सर, पहले तो हिकमत अमली जो है इस पर बाद में गौर करेंगे। जो फिंगर पॉइंटिंग एक बार फिर शुरू हो गई है, तहरीक इंसाफ कहती है कि शरीफ खानदान ने लोन राइट ऑफ्स कराए हैं। शरीफ खानदान, कल शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जहांगीर तरीन ने कराए हैं। ये पहले भी इल्ज़ामात लगे थे लास्ट ईयर के, आई बिलीव उसकी भी चीज़ें कुछ दिखाएंगे। मगर सर ये बताइएगा कि ये कितने अरबों के कर्जे इस मुल्क में हमारी अशराफिया अभी तक माफ़ करा चुकी है? देखिए, 1971 के बाद से जो 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा के जो कर्जे हैं वो तकरीबन 250 अरब रुपए से ज़्यादा के हैं और अगर उनको बमय सूद वसूल किया जाए तो अब 1000 अरब रुपए से ज़्यादा वसूल होने की गुंजाइश है। जिन लोगों ने कर्जे 1000 अरब रुपए से ज़्यादा जी कर्जों की वसूली की गुंजाइश है बमय सूद। ये तो हमारे तरक्याती फंड से ज़्यादा है।
یہ تو ایسا ہے نا کہ اس سے تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی، لاکھوں ڈپازیٹر کو فائدہ ہوگا جن کا پیسے سے یہ عیش ہو رہے ہیں. مگر جو چیز افسوسناک ہے کہ قرضے معاف کرانے والوں میں کم سے کم دو وزرائے اعظم، ان کی بیگمات، قومی اسمبلی کی اسپیکر، ملک میں اربوں روپے کے اثاثے رکھنے والے، یونیورسٹیوں سے آنریری پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے والے، لوٹ کر بیرون ملک دولت منتقل کرنے والے، اور وہ 5 اسٹار ہوٹل کے مالکان، تاجر، صنعت کار، برآمد کنندگان، تمام اور ریاست کے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ریاست کے چاروں پلرز اس میں انہوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. اور اگر آپ کو میں ایک اور شاکنگ بات بتا دوں کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو 2009 میں خط لکھا کہ جناب یہ جو قرضے معاف کرائے گئے ہیں ان میں سے بیشتر قانون کے خلاف ہیں. اسٹیٹ بینک کو ان کو اختیار ہی نہیں تھا بینکوں کو یہ کہنے کا کہ وہ سرکولر 29 کے تحت قرضے معاف کریں. تو چیف جسٹس صاحب نے کورٹ میں کہا کہ میں اس سرکولر کو ایگزامن کروں گا. میرے حساب سے وہ آدھے گھنٹے کا کام ہے، 5 یا 7 اس سے زیادہ ہیئرنگ ہو گئیں. 2009 سے 2016 آ گیا، خود سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا، اور قرضوں کی معافی کا مقدمہ سپریم کورٹ میں سیو موٹو 2007 سے پینڈنگ ہے. 9 سال سپریم کورٹ میں ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام طاقتور طبقے اور دنیا کا واحد ملک کہ اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف گورنرز کا ممبر جو بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے اس نے بھی اپنا قرضہ معاف کرایا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قرضوں کو معاف کرنے کے لیے کون پریشر ڈالے گا. اس لیے کہ ہو میٹرز اس نے اپنا قرضہ پاکستان میں معاف کرایا ہے اور پیسہ باہر گیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ پیسہ دولت لوٹ کے آف شور کمپنیز. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کلیئرٹی کیسے ملے گی؟ بیکاز سر یہ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت وقت کہ جس کے پاس تمام تر ادارے ہیں جن کا ہے یہ احتساب کرنا اور یہ دیکھنا کہ کس نے اللیگلی اپنے قرضے معاف کرائے ہیں، کون کیا کتنے کروڑوں اربوں روپے کٹی کو کرتا ہے، اگر وہ خود الزام تراشی میں لگ جائے اور فنگر پوائنٹنگ میں لگ جائے تو کام کون کرے گا؟ دیکھیے ایک بنیادی سوال ہے کہ راجہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. میں تو آپ کو ایک بنیادی بات بتا دوں کہ جو قرضے غلط طریقے سے معاف کرائے گئے ہیں ان کے دستاویزی ثبوت ریکارڈ میں موجود ہیں جو کوئی بدل نہیں سکتا. اگر پکڑنا نہ چاہیں تو ایک بات ہے، اس لیے کہ ایک بینکوں کا آڈٹ ہوتا ہے. غلط طریقے سے معاف کرانے سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے ایک آدمی کے پاس اربوں روپے کے ایسٹس ہیں اور وہ دولت اس کی پاکستان میں ہے، بینک کو یہ پتا تھا کہ اس نے جو پیسہ صنعت میں لگانے کے لیے لیا تھا وہ پیسہ اس نے صنعت میں نہیں لگایا بلکہ باہر بیچ دیا یا سٹے میں لگا دیا. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. آپ نے ان کے قرضے معاف کر دیے. جس نے اسٹاک کے اگینسٹ قرضہ لیا اور اس اسٹاک کو اس نے فروخت کر کے فراڈ کیا اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا. یعنی آڈٹ رپورٹس جو اسٹیٹ بینک کی ہیں، بینکوں کی ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا سرکولر 29 جو ہے جو کہ پارٹنرشپ ایکٹ کے خلاف ہے، وہ تمام غیر قانونی ہیں. اور بنیادی چیز کہ جس آدمی کے پاس ملک میں اربوں روپے کے ایسٹس ہیں اور نون ایسٹس ہیں، مطلب یہ کہ پراپرٹیز ہیں، بینکوں کے ڈپازٹس ہیں، شیئرس ہیں، پراپرٹیز ہیں، تو وہ آدمی کس طریقے سے قرضے معاف کرا سکتا ہے؟ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی کراتا ہے، ان کی زوجہ محترمہ بھی کراتی ہیں، اسپیکر صاحبہ بھی کراتی ہیں. تو یہ تو اب غیر قانون نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اب سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، اگر یہ سب کچھ دستاویزات موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں، اسٹیٹ بینک دیکھ لیجئے آپ، باقی فائنینشل انسٹیٹیوشنز دیکھ لیجئے، تو پھر آپ کا ابھی تک موقف سیلف ڈسکلوجر اور منی ٹریل کیوں ہے؟ کہ بھئی سیلف ڈسکلوجر ہی اگر فار انسٹنس شریف خاندان کرے گا تو کچھ بنے گا، باقی سب کچھ ٹائم ویسٹ کرنے دیکھیے دو مختلف باتیں ہیں. بینکوں کے قرضے ایک دوسرا معاملہ ہے، جو یہ آف شور کمپنیوں کے ذریعے یہ اثاثے حاصل کیے گئے مختلف ممالک میں، وہ بالکل دوسرا معاملہ ہے. دیکھیے قرضوں کو ایک لمحے کے لیے ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. جہاں تک معاملہ ہے آف شور کمپنیوں کے ذریعے اثاثوں کا، اب یہ جو ممالک ہیں، وہ پینما ہو، برٹش ورجن آئلینڈز ہوں، وہ ان کا دار و مدار ہی ان کی معیشت کا سیکریسی پہ ہے، رازداری پہ ہے. وہ نہیں بتاتے آپ کو کہ ان کے پاس کس نے پیسے جمع کرائے، کب جمع کرائے، کتنے جمع کرائے. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی کمیشن ہوگا یا کوئی آڈٹ فرم ہوگی اور وہ ان ممالک میں جائے گی، پینما جائے گی اور ان سے کہے گی مہربانی کر کے ہمیں معلومات دے دیجئے جو خفیہ معلومات ہیں آپ کے قانون کے تحت، تو وہ نہیں دیں گے. اور یونائٹڈ نیشنز کا کوئی مشن بھی ایسا نہیں ہے، کوئی قانون دنیا کا ایسا نہیں ہے جو ایک ملک کے اندرونی قوانین کو پھلانگ سکے، ان میں چھید پیدا کر سکے. اگر پینما کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ رازداری کو افشا نہیں کرنا،
تو وہ نہیں ہوگی، ماں سوائے یہ کہ ان پہ کوئی ایسا دباؤ پڑے. امریکہ کے پاس ایسی قوت تھی، کچھ سال پہلے انہوں نے سوئٹزرلینڈ پہ دباؤ ڈالا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم سوئس بینکوں کو امریکہ میں بند کر دیں گے اگر آپ نے ہمیں معلومات نہ دیں، تو سوئٹزرلینڈ کو انہیں معلومات دینا پڑی. اب ایسا دباؤ ڈالنے کی سکت عام ممالک میں نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ پینما کے قوانین کو دیکھنا ضروری ہے کہ ان قوانین میں کہاں گنجائش ہے کسی کمیشن کے لیے جا کر معلومات حاصل کرنے کی، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر قانونی جو مقدمہ ہے وہ تو بہت آگے نہیں چل سکے گا، وہ وہاں پہ کہیں جا کر رک جائے گی بات. کیونکہ جو دستاویزات ملی بھی ہیں، جو لیکس بھی ہیں، وہ غیر مصدقہ ہیں. وہ ایک لیک ہے، اگرچہ اس کو انکار اس سے کسی نے نہیں کیا، لیکن ایک عدالت میں ایک جوڈیشل کمیشن کے سامنے ان کی جو وقت ہے بطور شہادت وہ خاصی مشکوک ہوگی. تو ایک تو معاملہ ہے خالصتاً قانونی نوعیت کا کہ قوانین کے ذریعے اور قوانین پہ انحصار کرتے ہوئے کوئی کمیشن یا کوئی فورنزک آڈٹ فرم کیا حاصل کر سکے گی. میری نظر میں یہ معلومات انتہائی محدود ہوں گی اور ناکافی ہوں گی مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے. سر ایک وقفہ لے لوں پھر ذرا ایک سیکنڈ. میں نے یہ سمجھنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پھر کیا بہتر ہوتا کہ اگر اپوزیشن یہ کہتی کہ الیکشن کمیشن گو کے الیکشن کمیشن نے اتار لیے سارے اثاثے اور لائبلٹیز، سارے گوشوارے، اور اس کے بعد پھر 21 اپریل کو واپس لوڈ کیے ہیں. اگر یہ کہتی اپوزیشن کہ بھئی آپ سیلف ڈکلیئر کریں اپنی منی ٹریل، پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈکلیریشن کریں اور کمپیئر کیا جائے لائف سٹائلز کو، پراپرٹیز کو اور جو ڈکلیریشنز ہیں، اس سے آپ کو لگتا ہے معاملہ زیادہ آسان ہو جاتا؟ سلمان صاحب کوئکلی بیفور اے بریک. دیکھیے میرا یہی خیال ہے، اس سے اخلاقی اور سیاسی دباؤ پیدا ہوتا. اور کس طرح کوئی شخص کہتا کہ میں نہیں بتاؤں گا، اگرچہ میں ایک سیاسی عہدے پہ براجمان ہوں، قوم کا اعتماد میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جواب نہیں دوں گا. یہ بہت مشکل ہے کسی سیاسی شخصیت کے لیے، سیاسی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی. اوکے، ایک وقفہ لے لوں. بعد علی زیدی صاحب آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ آپ نے ریلیوں کی سیاست ایک دفعہ پھر شروع کی، کیوں نہیں پارلیمنٹ کو مرکز بنایا اس پوری بحث کا اور ادھر پریشر بلڈ کیا؟ اور سر آپ کا جو ایک دم آپ نے رابطہ مہم سٹارٹ کر دی ہے دیکھا دیکھی، اور جو ایک لاہے عمل دیکھا جا رہا ہے کہ فنگر پوائنٹنگ کی جائے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو علی زیدی بتائیے گا کہ اب کیا پوزیشننگ ہے سر آپ کی؟ 2 مئی کو تو آپ پوری اپوزیشن مل رہی ہے، غور و فکر کر رہی ہے سر، مگر حکمت عملی جو حکومت کی ہے اس میں تضاد پایا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں دیکھ لیں گے جو بھی آپ کا مشترکہ لاہے عمل 2 مئی کو طے پائے گا، مگر زاہد حامد صاحب کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ، جو بھیج دیا وہ بھیج دیا، دوز TORs are final. مہر دیکھیں، بڑے سارے آپ نے 5-6 پوائنٹ اٹھائے ہوئے ہیں. ایک آف شور کا، ایک رائٹ آفس کا، دوسرا آپ نے اٹھایا کہ جی پارلیمنٹ ورسز اسٹریٹ پالیٹکس. میں سب سے پہلے ذرا یہ TOR کے اوپر جلدی سے، کیونکہ راجہ صاحب کو از اے لائر، لیکن جو 1956 کا ایکٹ ہے نا، اس کے تحت ہم نے جو جوڈیشل کمیشن ریگنگ کے اوپر بنا تھا اس کے لیے بھی نیا قانون بنا تھا، بیکاز وہ تو بہت ہی لوز ایک ایکٹ ہے. مطلب وہ ایک نوٹیفیکیشن سے ڈسمس کر سکتے ہیں، ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. اور جب جس کے اوپر الزام لگا وہ خود کبھی نہیں TOR بناتا. اگر یہ اپوزیشن کے سامنے بیٹھتے اور 60 TORs بنتے تو it would have been a lot more easier. لیکن کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے، therefore انہوں نے TOR خود ہی بنا کے ان کو بھجوا دیے، تو وہ TOR سے پوری اپوزیشن جوائنٹلی ریجیکٹ کرتی ہے. ہم نے تو پہلے دیر ہی کر دیے تھے. اب آپ کو میں آف شورز کا بتا دوں. دیکھیں، آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس کو چھپانا جرم ہے. آپ کو پتا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل جو PIA گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اون کرتی ہے، it is owned by a BVI offshore. جب بھی انہوں نے خرید کے کیا تھا کہ کبھی اگر بیچنا پڑے امریکہ میں تو وہ کیپٹل گینز ٹیکس سے بچ جائیں. سو روزویلٹ ہوٹل is owned by a offshore registered in British version of BVI. اب آپ آتے ہیں رائٹ ہاؤس پہ. رائٹ ہاؤس پہ کل میں جب واپس آ رہا تھا اسلام آباد سے تو ایک نجم سیٹھی صاحب کا اخبار ہے ڈیلی ٹائمز، اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر لگی تھی کہ شریف خاندان نے 6380 ملین روپے کے لون لیے ہیں اور اس میں سے بہت سارے رائٹ آف کرائے ہیں. جسٹ ٹو ٹیل، آپ کے عوام کو بتانے کے لیے 1556 ملین کا تو اتفاق فاؤنڈری پہ، 550 ملین کا حسیب رمضان شوگر پہ، 450 ملین کا یہ مہران رمضان ٹیکسٹائل پہ، پھر رمضان ایک لسٹ ہے پوری اس میں دی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور پڑھیے نکال کے اور سب کو دکھائیں کہ یہ 6380 روپے کے لون، اور یہ آف شورز ڈکلیئر ہونے سے پہلے، بنانے سے پہلے میں. اب آ جائیں اس کے اوپر کہ انہوں نے کیا کیا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں یہ خود نہیں آئے.
میں نے کل بھی ان کو کہا, ہر روز میں دیکھ رہا ہوں ان کے ریپرزینٹیٹیوز آ رہے ہیں حکومت کے, بھائی صاحب پارلیمنٹ میں آؤ, ٹی وی پہ نہ آؤ. پارلیمنٹ میں میاں صاحب خود نہیں آئے, خان صاحب تو کھڑے ہو کے کہا کہ جی میرا کر لیں. ان کا ڈیفنس کیا ہے؟ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ICIG فیک ہے, پھر جب وہ نہیں چلا انہوں نے کہا جی شوکت خانم کے 3 ملین باہر انڈاؤمنٹ فنڈ کے انویسٹ ہوئے تھے, وہ باہری ریز ہوئے تھے, باہری انویسٹ ہوئے تھے, واپس بھی آ گئے. پھر انہوں نے کہا جی عمران خان کی ذات پہ آ جائیں, علیم خان کی کمپنیاں باہر ہیں. اچھا علیم خان نے ڈکلیئر کی ہوئی تھی کمپنیاں, اب وہ کہتے ہیں جی صحیح ڈکلیئر نہیں کی تھی. تو میرے بھائی آپ جو حکومت میں بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ یا نہ تو آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور نہ یہ بلیک میلنگ کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. اگر علیم خان یا جہانگیر ترین یا علی زیدی یا میئر بخاری یا جو بھی ہو, اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو آپ قانون نافذ کریں. یہ چودھری نثار وہ JW جواب لے لیتے ہیں. سر ایک سیکنڈ, علی آپ نے یہ جواب نہیں دیا مگر میں بعد میں آتی ہوں کہ آپ نے پارلیمنٹ کو مظہر کیوں نہیں بنایا اس سب چیزوں کا؟ آپ نے ہم تو گئے پارلیمنٹ میں. نہیں سر, آپ پارلیمنٹ میں گئے مگر اس کے بعد آپ نے اپنی ریلی سیزن کا آغاز کر دیا, مسل پاور دکھانے کے اوپر پارلیمنٹ کے اوپر آپ افیکٹو جو ہے سسٹمیٹک سولوشنز کو پرسو کرتے تو کچھ نکلتا. مگر پہلے سر آپ جواب دیں, میں نے پھر آپ کو کچھ دکھانا ہے. آپ نے بالکل درست کہا, ایک ریکوزیشن دیتے اور پارلیمنٹ کا سیشن صرف اس موضوع کے لیے بلایا جا سکتا تھا. پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ڈیبیٹ کریں, ڈیبیٹ ہوئی, 2 دن ڈیبیٹ ہوئی, اس کے بعد یہ لوگ خود ریلیز کی طرف چلے گئے. دیکھیں یہ جو اب الزام لگ رہا ہے کہ جی ان کے قرضے معاف کرائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر نون کی لیڈرشپ نے بڑی کیٹیگورک پوزیشن اور کنسسٹنٹ پوزیشن لی ہے کہ انہوں نے کوئی قرضہ معاف نہیں کرایا اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بھی ڈکلیئر کیے ہمیں. اگر ان کو اعتراض ہے ان اکاؤنٹس کے اوپر تو ان اکاؤنٹس کو اٹھائیں الیکشن کمیشن سے اور لے جائیں سپریم کورٹ میں. آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ کسی کمیشن کے سامنے جائیں. دیر از نو نیڈ, اگر پروف ان کے پاس موجود ہے. ڈاکٹر شاہد میں نے ایک چیز دکھانی ہے, مگر جو بات کہہ رہے ہیں افضل صاحب اس میں وزن ہے سر, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری قیادت بڑے ایک سٹیٹڈ موقف ہے کہ ہم نے 1 روپیہ بھی کبھی معاف نہیں کرایا, برعکس اس کے جو چھپ چکا ہے. ڈاکٹر شاہد جی, آپ اگر نواز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں تو جہاں تک مجھے پتا ہے نواز شریف صاحب کی فیملی نے کبھی بینکوں سے قرضہ معاف نہیں کرایا. یہ میں آپ کو بتا دوں, جو بھی آپ ان پہ الزام لگائیں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, مگر بدقسمتی سے جو بھی بات کر رہے ہیں, میں نے جو دیکھی ہے لسٹ آف رائٹ آف جو بینکوں کی ہے اٹیسٹڈ, اس کے مطابق میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف فیملی نے بینکوں سے قرضے معاف نہیں کرائے. پھر یہی بہترین ہے جس طرح افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو لگتا ہے کرایا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا رخ کریں, دستاویزات دیں. لیکن میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں, جو انٹریگنگ سوال ہے میرا, وہ مجھے چاہیے. میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میں نے اس پہ جو ہے ریسرچ کی ہے بے انتہا, اور میں یہ بتا دوں کہ پاکستان سے جو ناجائز دولت لوٹی گئی ہے ٹیکس کی چوری یا کرپشن کی, اس کے 2 حصے ہوئے ہیں. جو بہت بڑا حصہ ہے تقریباً 65%, وہ 65% کے اثاثے جو لوٹی ہوئی دولت کے ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. اس کا ریکارڈ پاکستان کے اندر موجود ہے کہ کن لوگوں کا ہے, ان کا آئیڈینٹی کارڈ نمبر کیا ہے. سر اس آپ کی ڈیپ ریسرچ کے اندر شریف برادران کہیں یا شریف خاندان کہیں نہیں, دیکھیے اب نظر آتا ہے. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میرا پوائنٹ بالکل کلیئر ہے کہ مثال کے طور پر اگر باہر $200 بلین کے ایسٹس ہیں جو کہ پاکستان سے لوٹ کے باہر گئے ہیں یا جائز طریقے سے, اس سے کئی گنا زیادہ وہ اثاثے ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں. اس کے ڈیٹیلز حکومت پاکستان کے پاس ہیں, اور اگر کوئی چاہے تو 1 سال میں گارنٹی کر رہا ہوں 2000 ارب روپیہ وصولی ہوگی اور وہ ڈاکومنٹ ہو جائے گا. تو پہلا انٹریگنگ سوال یہ ہے کہ جو راجہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ کو دبئی انفارمیشن نہیں دے رہا کہ پاکستانی نے جو پیسہ لگایا ہے باہر سے, میں نے یورپ میں دیکھا ہے, آپ کا بڑا مشکل کام ہے ان کو ثابت کرنا, لیکن میں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ کئی ہزار ارب روپے کے جو چوری کے پیسے پراپرٹیز میں, بنگلوں میں, بینک ڈپازٹس میں, شیئر میں, اسٹاک ایکسچینج میں, یہ کوئی 40-50 ہزار ارب کے جو ٹوٹل اسیٹس ہیں وہ اگر آپ کمپیوٹر میں ڈالیں اور اس کو ریٹرن سے کمپیئر کریں تو 15 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کئی ہزار ارب کے اسیٹس موجود ہیں طاقتور طبقوں کے جو ڈکلیئر نہیں ہیں, ٹیکس چوری اور کرپشن کے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ اس بات سے کیوں شرماتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایسٹس پہ سائملٹینیسلی ہاتھ ڈالیں, اس کے بعد آپ کمیشن بنائیں. اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ آج بھی پیسہ باہر جا رہا ہے. سر آپ آج ایک باشعور شہری کی جانب کی حیثیت سے, ایز اے پروفیشنل, ایز اے بینکر, آپ کیا چاہتے ہیں وزیر اعظم سے اور حکومت سے؟ دیکھیے میں تو وزیر اعظم کے ساتھ میں اپوزیشن سے بھی چاہتا ہوں. میں بالکل ایک لائن میں بتا دوں,
پہلی چیز ہے کہ آپ 25-30 کمپیوٹرز پر ڈال کے پاکستان کے جو ایسٹس ہیں لوگوں کے انڈیویجول آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہمارے پاس ہے, نام ہے, وہ ڈال دیں, اس کو آپ ریٹرنز کے ساتھ کمپیئر کریں جو پاکستان کے شہری ہیں, اور اس سے آپ کو کئی ہزار ارب روپے کے ایسٹس مل جائیں گے جو یا کرپشن کے ہیں یا ٹیکس چوری کے ہیں. اس کو رولنگ ایلیٹ سے نہ سٹارٹ کریں, عام بندے سے, شہری سے سٹارٹ کریں. لیکن میرا کیا نہیں, اس میں سارے ہی آ گئے نا, پولیٹیشنز بھی آ گئے, رولرز بھی آ گئے, ممبران پارلیمنٹ بھی آ گئے. میرا کہنا ہے رشوت کے چوری کے ایسٹس پاکستان میں زیادہ ہیں, میں پوری ذمہ داری سے بتاؤں, باہر کم ہیں, لیکن باہر آپ کو ثبوت نہیں ملے گا, یہاں ثبوت مل جائے گا. تو یہ ہم کیوں نہیں مطالبہ کر رہے ہیں؟ اگین سسٹمیٹک سولوشن جو پارلیمنٹ کے تھرو مل سکتی تھی. میں ایک چیز ایڈ کر دوں پلیز, ایک لائن ایڈ کر دوں جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر ایکچولی سب سے بڑی آف شور BVI تو خود پاکستان ہے, کیونکہ سارا کا سارا جو DHA میں آپ پلاٹ خریدتے ہیں وہ سارا آپ آدھی قیمت سے بھی 1/3 ویلیو پہ خریدتے ہیں, اور جو یہ آپ کی پرائز بانڈ سکیم ہے اس سے بڑا تو کوئی منی لانڈرنگ یا بلیک کو وائٹ کرنے کا دنیا میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پرائز بانڈ نکل گیا جی, سارے پیسے کمائے جی, کسی کا پرائز بانڈ خرید لے, وہ پرائز بانڈ سارا کا سارا کالا پیسہ ہے پرائز بانڈ میں. نہیں, میں تو دوسری بات کر رہا تھا, بات تھوڑی سی مختلف ہو گئی. میں یہ بات کر رہا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے بینک میں پڑا ہے, میں نے ڈکلیئر کیا 25,000, تو کیا قباحت ہے کہ بینک کو اس کا اکاؤنٹ فریز کر کے اس کو یہ لکھیں کہ بھئی آپ نے نیشنل سیونگ میں 2 کروڑ روپے لگائے, آپ نے بینکوں میں 3 کروڑ روپے رکھے ہیں, آپ کے پاس 2-2 ہزار کے 10 بنگلے ہیں, یہ اس کی ڈیٹیل ہے, آپ کی ریٹرن میں یہ نہیں ہے. اچھا, سو اب آپ کی بات درست ہے. سلمان, وہ جو سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہی ہیں جس طرح کی ویڈیوز اور باتیں, سلمان اکرم راجہ صاحب آپ یہ ذرا دیکھیے اور مجھے پھر آغاز کہاں سے ہونا چاہیے, بیکاز الیکشن کمیشن نے تو 7 ماہ کے لیے سارے ایسٹس اور لائبلٹیز کی ساری سٹیٹمنٹس ہی اتار لی, اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھئی وی آر ناٹ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو اٹ. نہ الیکشن کمیشن کبھی ایکوریسی اور فیئر پلے کے لیے جانچ پڑتال کرتا ہے کہ بھئی جو لکھ کے دیا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں, اسی کو فوٹو کاپی کر کے لگا دیتا ہے. کبھی بھی نہیں سرٹن کرنے کی کوشش کی کہ بھئی جو لکھا ہے اور جو حقیقت ہے اس میں تضاد کیا ہے. مگر سر سوشل میڈیا کے اوپر جو گردش کر رہا ہے, ایک دفعہ یہ دیکھیے اور پھر مجھے آپ سے بات. 1999 میں مسٹر حسن نواز نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جس فلیٹ میں رہتے ہیں وہ کرائے پر ہے, وہ صرف ایک طالب علم ہیں اور اس فلیٹ کا کرایہ پاکستان سے آتا ہے. I mean, you'll be aware, for instance, that the flat that you're living in at the moment in Mayfair was actually named in the Pakistani paper, The News, last year as one of 4 which was illegally bought by your father through various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father, actually. We have a family business back in Pakistan, which is not been built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. It doesn't matter. Don't you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by 2 offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? سن 2000 میں مسز کلثوم نواز نے گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے قبول کیا کہ مے فیئر فلیٹس شریف خاندان کے اپنے ہیں. میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے صحیح.
اور آخر کار 2016 میں مسٹر حسین نواز نے ایک ٹی وی انٹرویو میں قبول کیا کہ نیسکول اور نیلسن ان کی اپنی کمپنیز ہیں اور اس طرح اپنی بہن مریم کے دعوے کو رد کر دیا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. بیانات بازی. سلمان اکرم راجہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اب باتیں عام ہو گئی ہیں, انٹرنیشنلی اب یہ تصویریں چھپ رہی ہیں ہمارے پی ایم کی شکل کے ساتھ. مجھے سر سب سے پہلے بتائیے کہ ایک تو منی کمز فرام پاکستان حسن کہتے ہیں, مگر ادھر تک جتنے اثاثے میں نے دیکھے ہیں ہم لوگوں نے تفتیش کی ہے اس منی وہ تو چلو رینٹ کا ہے نا, بٹ چلو ایون اس کو دیکھ لیں وہ کہیں ڈکلیئر نہیں ہوا, کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا اس پیسوں کو جو کروڑوں میں باہر گیا ہے پاؤنڈز میں رینٹ اپیرنٹلی پے کرنے کے لیے. نیلسن نیسکول 93-94 میں رجسٹر ہوتی ہیں, تب سے لے کے اب تک ایک ہی سوال ہے اور شریف خاندان بھی ایک ہی جواب دیتا ہے, جاؤ ثابت کر دو. سر برڈن آف پروف کس کے اوپر ہوگا ابھی؟ دیکھیے برڈن آف پروف عام طور پہ تو قانون میں اس پہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے, لیکن ہمارے نیب کے قانون میں اس سے برعکس بھی صورتحال ہے. اگر کسی کے پاس وہ اثاثے ہوں یا ایسے اثاثے ہوں جن کی اس کی آمدن کے ساتھ مطابقت نہیں ہے تو نیب کا قانون کہتا ہے کہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اثاثے اس نے جائز طریقے سے حاصل کیے ہیں. سو نیب کے قانون میں یہ گنجائش ہے, لیکن اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اس وقت سیاسی اور اخلاقی طور پہ ایک ذمہ داری ہے جو لوگ عوامی زندگی میں ہیں کہ وہ اپنے اثاثوں کے بارے میں بتائیں. کیا بینک اکاؤنٹ تھا جس سے پیسے گئے؟ اگر یہ کمپنیاں بعد میں بھی خریدی گئیں, شروع میں وہ ان کمپنیوں کے کرایہ دار تھے یا بعد میں مالک بن گئے, تو تمام جو پیسے کی ترسیل ہوئی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے, کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ سامنے آ جانی چاہیے. سر مگر ایک سوال آپ سے ادھر, ایک سوال سر. حسین کہتے ہیں میں یہ جو کمیشن بنا ہے ادھر پیش ہوں گا, مگر سر اسی 56 کے ایکٹ کے تحت تو آئی آلسو بلیو کہ کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی ڈسکلوجر کے حوالے سے. وہ نہ چیزیں ڈسکلوز کرنا چاہیں تو ان کو نہیں فورس کیا جا سکتا. ظاہر ہے نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کا ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی اور سیاسی خمیازہ تو ہوگا. اگر کوئی شخص کمیشن کے آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ پراپرٹی تو میری ہے لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیسے حاصل کی, تو پھر ایک ظاہر ہے ہم سب لوگ کوئی نہ کوئی مفروضہ تو قائم کریں گے. اور اس کے بعد اگر کمیشن کوشش ایک وقفہ لے لو صاحب, معذرت, یہ سیاسی اور اخلاق کی خمیازہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں یہ ورڈز از ایلین. آئی مین نوبڈی انڈرسٹینڈز دیز ورڈز. سلمان صاحب پاکستانی ہیں سر. آج تو پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب پی ایم نیڈس ٹو ریزائن. یہ کدھر بات چل رہی ہے؟ آئی نیڈ ٹو آپ کا اس پہ موقف چاہوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو افضل صاحب, جب جہانگیر ترین ہمارے شو کے اوپر آ کے اپنی شوگر ملز کے 5 ایئر کے تمام تر دستاویزات آن ایئر کر دیتے ہیں, 7 ارب کا پروفٹ ہوا بیفور ٹیکس, 2 ارب 15 کروڑ کا انہوں نے ٹیکس دیا, آفٹر ٹیکس جو پروفٹ ہے وہ 2 ارب کے ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کو دیے, تو سر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ رمضان ملز یا چودھری شوگر ملز جو شریف خاندان کی ہیں اس سب کو آپ ڈکلیئر کریں, آپ دکھائیے. اور سر ساتھ ساتھ سن لیجئے سر بات تو سنیں نا. ڈکلیئر سے مراد کہ آپ منظر عام پہ لائیں اور یہ کشمکش ختم کریں, خود منی ٹریل دکھائیے, جو ڈاکیومنٹس ہیں پراپرٹیز کی اور کمپنیز کی ان کو پبلک کریں, اور ساتھ جو فنڈز ان کے اندر گئے ہیں ان کا جو سورس ہے اس کو ڈکلیئر کریں اور پبلک کریں. دیکھیں بات یہ کہ اگر یہ کہہ دینا کہ ہم ڈکلیئر کریں, یہ کیسے آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ وہ جو ملے ہیں وہ بزنسز ہیں اپنی ٹیکس ریٹرنز نہیں دے رہی, وہ دے رہی ہیں. اگر ان کے الزامات کے پاس یہ تو ہمارے یہ آخر میں کہیں کہ کپڑے بھی اتار دو اپنے, ان لوگوں کے پیچھے ہم لگ کے ہو آر دے, یہ کون لوگ ہیں؟ آج کی آپ کے اس پروگرام کے بعد قوم کو ایک میسج مل گیا, 2 آپ کے لیڈنگ سیاسی اور اخلاقی خمیازہ سلمان اکرم راجہ صاحب اے پولیٹیکل, ان کو میسج آج آپ کے پروگرام سے کیا ملا ہے کہ اتنا ہنگامہ کرو جتنا ثابت کر سکو. وہ نہیں وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اور یہ ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں ایک بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ دے دیں وہ دے دیں. ہو آر دے؟ ایک فورم ہے نیشنل اسمبلی, اس کے اندر سارا کچھ ہوگا,
الیکشن کا جی علی زیدی صاحب ٹرائبونل بنے گا, ٹرائبونل میں چلے جائیں. ان کو آپ دیکھیں ان کو کچھ نہیں ملے گا اور یہ شرمندہ ہوں گے. مجھے مہر ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ابھی جو آپ نے ویڈیو دکھائی تھی, کلپ جو دکھایا تھا, اب اس کے بعد کوئی اخلاقی جرت تو رہے کوئی نہیں, کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی ہے. اخلاقیات کی بات کرتے ہیں آپ, اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. میں کر رہا ہوں اخلاقیات کی بات. میں تو پرائم منسٹر نہیں ہوں. آپ کے پرائم منسٹر کے اوپر آپ کیوں نہیں کھول دینا منہ؟ میری بات سنیں, آپ بلیک میلنگ کرنا چھوڑیں, کھول دیں اپنا منہ. آپ کھول دیں منہ, بلیک میل نہ کریں. مجھے نہیں اچھا لگ رہا. آپ بلیک میل کر رہے ہیں, آپ کھول دینا منہ. میں تو کہہ رہا ہوں خدا نہ کس سے بھاگے, سامنے بیٹھے. بھاگ تو آپ کا پرائم منسٹر ہے جو اسمبلی میں نہیں آتا. آپ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی میں نہیں آتا. سر آپ عمران خان بھی نیشنل اسمبلی میں نہیں آتے. سر لیٹس بی بیلنسڈ. جب آئے تھے تو ان کی نواز شریف جاتے ہیں نا عمران خان آتے ہیں, تو جتنا عزت دی جا رہی ہے اس پارلیمنٹ کو وہ آیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, I don't have much time. In a nutshell, یہ ٹی او آرز کیا کہتے ہیں in a nutshell؟ جو حکومت جس پہ ڈٹ گئی ہے, ان ٹی او آرز کا مطلب کیا ہے سر؟ دیکھیے ٹی او آر اگر قرضوں والی بات کو آپ چھوڑ دیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن یہ دیکھے گا کہ کیا کوئی کک پیکس یا کرپشن ہوئی تھی, اور اس کک پیک یا کرپشن کے نتیجے میں کوئی کمیشن کوئی پیسہ حاصل کیا گیا جس کو پھر ملک سے باہر منتقل کیا گیا. اب یہ ہے بنیادی طور پہ جو کمیشن کو ذمہ داری دی گئی ہے. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ 1993 میں یا 96 میں کوئی پراپرٹی کہیں لی گئی تھی, تو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس پراپرٹی سے پہلے کوئی کک پیک یا کمیشن تھا, کوئی کرپشن ہوئی تھی جس کے نتیجے میں پیسہ ملک سے باہر گیا اور وہ پراپرٹی خریدی گئی. اب 2016 میں 1993 یا 1996 سے پہلے کی گئی کرپشن یا کمیشن کو آج ثابت کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہوگا, اگر ناممکن نہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کون سی وہ کرپشن ہے, کون سا وہ کمیشن ہے جس کی تفتیش ہونا ہے اور جس کے حوالے سے کوئی. اور سلمان اکرم راجہ 2 مئی کو جو ٹی او آرز اپوزیشن مرتب کرے گی, کیا وہ سپریم کورٹ کو بھیجے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ڈائریکٹلی تو نہیں بھیجے جا سکتے, وہ تو سپریم کورٹ جو کمیشن بنائے گا. اس وقت جو خط ہے اور کمیشن آف انکوائری جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہی بنے گا کمیشن. سپریم کورٹ اس میں بذات خود کوئی رد و بدل تو نہیں کر سکتا, مشورہ دے سکتا ہے, تعامل کا اظہار کر سکتا ہے. حکومت تو سر یہ تو پھر لال بتی کے پیچھے جانے والی بات ہے نا, اس کے مترادف ہے. شکریہ سر. کچھ ایسی ہے. جی بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا, آپ کا شکریہ دیتی ہوں. آپ کو یہ بتاتی چلوں جانے سے پہلے کہ 7 ماہ بعد وزیر اعظم نے ایک بار پھر کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ بلا لی ہے. دس از ریزن فار کنسرن. آپ کو پریشان ہونا چاہیے. کیا بات ہے کہ جب پرسنل کریڈیبلٹی لائن پہ آتی ہے تو حکومتی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. یہ کس طرح کا سٹائل آف گورننس ہے کہ نہ پارلیمنٹ کو وہ عزت و وقت دی جاتی ہے, اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے, نہ کیبنٹ کو ریگولرلی بلایا جاتا ہے, نہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو کبھی بلایا جاتا ہے. سو یہ سٹائل آف گورننس, اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں گے. لیکن جانے سے پہلے اب سیاست میں جو بدعنوانی ہے شاید وہ ہمیں اتنا خوفزدہ نہیں کرتی. خوفزدہ یہ بات کرتی ہے کہ اس بدعنوانی کو کتنی آسانی سے آپ قبول کر لیتے ہیں. اس کے اوپر سوچیے گا. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.